कैसे शुक्रिया अदा किया जाए। हम सब, पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो एक शख्स को कैसे खराज तासीन पेश करें, जो मैं चाहता हूं कि मजीद निज़ामी साहब का हक है। कैसी तवील जद्दोजहद, कैसी काविशों, कैसी कठिनाइयों में से गुजरती हुई ये जद्दोजहद के नज़रिया पाकिस्तान का चिराग रोशन रखा हुआ है। उम्मीद की शमें जलाए रखते हैं और हमें हौसला मिलता है। मैं खुद इंस्पिरेशन हासिल करता हूं उनसे, और फिर इदारे कायम कर दिए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि ये सिलसिला एक ऐसा कारवां है जो थम नहीं सकते, जबकि मौक़े हमें बुला रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत ख़तरात में और मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन आज ही एक मौका दे दिया हमें अल्लाह ताला ने। आपको गालिबन मालूम होगा कि आज अमेरिका के मीडिया में ज़बरदस्त ये गूंज फैलाई जा रही है, पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुक अमेरिका तोड़ने जा रहा है। कैसी अच्छी बात है, कैसी अच्छी खबर है। हम तो मुद्दतों से मुंतज़िर थे जनाब कि तुम रूठे और हम छूटे। रूठो तो सही हमारे साथ, ताकि हम कौम बन जाएं। तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया अपनी दोस्ती के आड़ में आके। कभी तुम ड्रोन अटैक करते हो और कभी डेविस अटैक करते हो। ड्रोन अटैक तुम हमारे कबायली इलाकों में करते हो और डेविस अटैक तुम हमारे शहरों में कर रहे हो। लगता है कि बहुत सारे डेविस फिर रहे हैं, और मैं तो एक इंटेलिजेंस का सरबराह रह चुका हूं। मैं चिल्लाता रहा कि ये फैले हुए हैं, आपके रगो पै के अंदर घुस गए हुए हैं दोस्ती की आड़ में। हकीकत यह है कि पहले दिन से ये हमारा जो अमेरिका के साथ ताल्लुकार है, ये नाकिस और गलत था। ये बहुत ही कच्ची बुनियादों के ऊपर खड़ा था। उनके और हमारे मफादात के अंदर बहुत एक तसादम की कैफियत है। हम बिल्कुल नजरियाती मुल्क हैं, नजरियाती बुनियाद है हमारी, और इस्लाम है, वो इस्लाम के दुश्मन हैं, उसके मुखालिफ। हमारा उनका, क्योंकि वो ज़ायनिस्ट या सेहूनी रियासत के सपोर्टर्स और उसके पुश्तीबान हैं, और सेहूनी रियासत ने हमें बर्दाश्त नहीं किया कभी भी। बदकिस्मती से, हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि हम तो माशाअल्लाह 27वीं शब जो रमज़ान की थी, जुमातुल मुबारक की शब थी, उस मखसूस लम्हे में, उस पाक लम्हे के अंदर, मुक़द्दस लम्हे में पाकिस्तान तख्लीक हुआ, तो हमारी ये खुशकिस्मती। लेकिन हमारे साथ ही एक और बच्चा पैदा हो गया था उसी वक्त, वो इसराइल का बच्चा था। और ये दोनों रियासतों का एक ऐसा अज़ली तसादम है जिसने एक नतीजा बरामद करना है। तारीख के हवाले से एक नतीजा, अभी 63 ईयर्स हुए और अब वो मकाम आ गया है कि अमेरिका जो उसकी पुश्तपनाही कर रहा था, आलमी इस्तेमार, और फिर आलमी इस्तेमार के साथ भारत, हमारा अज़ली दुश्मन, वो भी शरीक हो गया था। ये अच्छी बात है कि हमारे तमाम दुश्मन यकजा हो गए, ताकि हमें पता चले कि हम कौन हैं। और अब अल्लाह के फजल करम से एक आज की रिपोर्ट है, अमेरिका के एक बहुत ही नामवर जरीदे ने, टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट लिखी है कि इजराइल की रियासत हमारे लिए स्ट्रेटेजिक बर्डन है। ये स्ट्रेटेजिक जो कहते हैं, यानी हमारे मफादात के, खुद अमेरिका कबूल करने के ऊपर तरफ माइल हो गया हुआ है, क्योंकि उसको शिकस्त का सामना है। उसने देखा कि जो कुछ उसने किया, ये जो जंग अमेरिकन लड़ रहे हैं, बिलाखिर तारीखदान लिखेगा कि ये जंग अमेरिकी पॉलिसी साज खुद अमेरिका के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि क्या कुछ उनको हासिल नहीं हो गया था। वाहिद सुपर पावर, तुम दुनिया में इंसाफ कर सकते थे, तुम अमन ला सकते थे, तुम गरीब मुल्कों को और महरूम लोगों को और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जैसे कश्मीर है, इनको आजादियां दिलवा सकते थे। लेकिन तुमने किसका साथ दिया? ग्लोबल इंपीरियलिज्म की
رخ تم نے کیوں اختیار کیا اور تم نے غلط کازز کے اوپر کیوں جنگیں لڑی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے پالیسی ساز ادارے جو ہیں وہ تمام کے تمام خود امریکی عوام کو گرانے کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہم تو مار کھاتے آئے ہیں صدیوں سے، اب بھی مار کھائیں گے اور مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. ہم غریب ہیں، بے سر و سامان ہیں، لیکن غریبی اور بے سر و سامانی جو ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ آزادی آپ کی چھین لی جائے. آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی حمیت اور پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ چھیننا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہ یہ تو ہماری تو حاکمیت اعلیٰ ہے ہی نہیں دوسری قوموں کی طرح، یہ تو ہماری تو اللہ کی حاکمیت ہے. ہم نے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنے آئین کے اندر احسن ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں گے، لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے. اور تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ہماری حاکمیت چھین لو گے ہم سے؟ یہ اللہ کی حاکمیت ہے، تم چھین ہی نہیں سکتے. اور یہ ایک مارکا آن پڑا آپ کی زندگیوں میں. خوش قسمت ہیں ہم لوگ جس وقت سانس لے رہے ہیں، جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. یہ بہت اچھے لمحات ہیں تاریخ کے جس میں آپ ایک مارکا بپا ہوا جس کا علامہ اقبال نے اسی وقت اظہار کر دیا تھا، غالباً 1935 یا 36 میں، کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب نے اپنے اندر، یعنی تہذیب، مغربی تہذیب کا درندہ جو ہے وہ یہ پردہ چاک کر کے، تہذیب کا پردہ چاک کر کے خونخوار درندہ باہر نکل آیا. اس نے گوانتانامو بے بنائے، اس نے ابو غریب بنائے، رینڈیشن کیمپ بنائے، اس نے ریمنڈ ڈیوس جیسے جو ہیں کلر ہمارے اندر چھوڑ دیے. اور پھر کہتے ہیں کہ 4 بندوں کے قاتل کو اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہے؟ تو تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، علامہ کہتے ہیں. اور اس مارکے میں بیلنس آف پاور کیسے قائم ہوگا؟ میں ایک فوجی ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگیں بیلنس آف پاور کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں. وہ علامہ کہتے ہیں اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت فقر غیور، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دین جو ہے ہمارا فقر غیور ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ معاملے غیرت کے ہیں، آزادی کے ہیں، اور آزادی ہم اپنی ضرور حاصل کریں گے. جو تم نے چھیننے کی کوشش کی ہے، استعمار کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے آپ کی دہلیز کے اوپر. اور استعمار کا جو حمایت یافتہ بھارت ہے وہ کشمیریوں کے گرم خون سے ٹکرا رہا ہے. وہ بھی آپ کی دہلیز کے اوپر ہے، آپ کے شہرک ہے، بلکہ دہلیز تو نہیں تو آپ کی شہرک. آپ شہرک کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ معاملہ ہماری شہرک کا ہے. اگر ہم نے اس کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں یا 4 جنگیں لڑی ہیں جیسے احسن ظفر صاحب بتا رہے تھے، کوئی بات نہیں، ہم اس کے لیے 1000 سال کی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں. ہمیشہ جذبوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. یہ ٹیکنالوجی، سائنس اور علوم بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور واقعی یہ مومن کی میراث ہے. ہم مانتے ہیں یہ مومن کی میراث حاصل کرنا چاہیے. اور ہم جو زبوں حالی کا شکار ہیں اس لیے کہ ہم نے علوم میں اب جدوجہد نہیں کی. لیکن یہ دیم اینڈ اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تو رب العالمین ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مسلمین نہیں ہے. اسلام از ناٹ مسلم اسپیسیفک، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا. یا یہ الناس اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے لوگوں کو. تو دنیا میں جہاں بھی ترقی ہو بڑی بھلی بات ہے، لیکن انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ہم تشخیص کرتے ہیں ظالم اور مظلوم کے اوپر، اور گلوبل ولیج کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اب ڈیوائن سسٹم کام کرے گا، مین میڈ سسٹم ناکام ہو گئے. دنیا میں مین میڈ سسٹم سارے کے سارے ناکام ہو گئے. تاریخ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، زمانہ ایک نیا رخ بدل رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک کردار ہے.
ابھی ہمایوں احسان صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان از دی ایجنٹ آف ہسٹری. پاکستانی نے تو کام کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جنرل صاحب پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں نے کہا پاکستان تو انسانیت کا مستقبل ہے. پاکستان ہی تو مستقبل ہے. پاکستان ہی تو وہ راز ہے. افلاک کے سینے کے اندر جو راز ہے وہ پاکستان ہی تو وہ راز ہے جس نے کھلنا ہے, جس نے آشکار ہونا ہے. ابھی وقت آ گیا ہے. پاکستان جو ایک انفنشڈ ریولوشن ہے, نامکمل انقلاب کا نام ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ وہ انقلاب مکمل ہو. اب انتخابی سیاست کے ساتھ کام نہیں بنے گا, کیونکہ پارٹی نظام جو ہے یا فرقہ واریت, دونوں مذہبی ہو یا سیاسی فرقہ واریت ہو, دونوں اللہ کے احکامات کے خلاف, اللہ کی روح کے خلاف ہیں. چائنا کے اندر ماڈل دیکھیں. چائنا کا ماڈل 2 سال بعد ہم پہ پیدا ہوئے. ان کے پاس وہ اسباب نہیں تھے جو پاکستان کے پاس موجود تھے. آج چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے, کیسے وہ افیم کھانے والی قوم آج کس مقام کے اوپر ہے, ترقی کیسے کر رہی ہے. گلاب کی پتیاں جیسے کھلتی ہیں, ہر پتی جو ہے جب پھول کھلتا ہے تو ہر پتی جو ہے وہ اپنی آب و داب کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے. ایسے ہی چائنا جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے ہر ایک چیز کے اندر. کیا انہوں نے پلورل پارٹی سسٹم بنایا؟ پلورلزم. وی ہیو ٹو ریجیکٹ پلورلزم. سیدھی سی بات ہے, یہ پارٹی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو, یہ غلط ہے. شورائی نظام یس, ہمیں جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, اور پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں 3 جو بڑے جذبے ہیں اس وقت, 3 نوشنز آف دی ایج, وہ کمبائن کرتے ہیں. کسی اور دنیا کے ملک میں نے بہت غور کیا ہے, یہاں بڑے دانشور بیٹھے ہوں میرے ساتھ اتفاق کریں گے, سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ مذہب کا جذبہ ہے. وہ اگر آج کروسیڈ پاکستان کے ساتھ یا دنیا اسلام کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جارج بش نے کہا, تو وہ مذہب کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ ایک جذبہ ہے, ہمیں قبول کرنا چاہیے. دوسرا اسٹیٹ نیشنلزم. ہم پاکستان کے پرستار ہیں, ہمارے لیے اسلام اور پاکستان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور تیسرا جذبہ ہے وہ جمہوریت ہے, عوام کی رائے, اللہ کی حاکمیت کا اظہار عوام کی خواہشات کے مطابق, ان کی تمناؤں کی عکاسی کرتا ہوا, ان کی آرزوؤں کی تکمیل کرتا ہوا. اور یہ تینوں جذبے جو ہیں پاکستان کے اندر آ کے جمع ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی جذبہ, جمہوریت اور اسٹیٹ نیشنلزم اس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہوں جیسے پاکستان کے اندر ہوں.